बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। आपको अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। आज जब पार्लियामान के अंदर ये बहस दोबारा से शुरू हुई इन बिल्स के ऊपर, इस सारी लेजिस्लेशन के ऊपर, कानून साजी के ऊपर, तो वहीं से पता लग गया कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे। और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि जब उमर अयूब ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर इस सारी कार्रवाई का जो धक्के से बुलडोज करके पार्लियामान के मैंडेट को, पार्लियामान के तशक्कुस को, पार्लियामानी रिवायात को, इन सब चीज़ों के ऊपर से बुलडोज़र फेर कर जो सब कुछ किया गया, उसकी तनकीद शुरू की उमर अयूब ने। तो पहले तो उनका माइक बंद कर दिया गया। जब माइक बंद कर दिया गया, उसको दोबारा माइक खुलवाया गया उनका, और उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर उनकी जो नशर हो रही थी, जिस तरह बाकी तारड़ साहब की या तमाम ट्रेजरी बेंचेस, हुकूमती जो उहदेदारान हैं, MNAs हैं या वज़रा हैं, उनकी जैसे PTV पार्लियामेंट पर, PTV पर, बाकी चैनल्स पर जा रही थी, सब की सब जो थी वो एकदम बंद कर दी गई। उमर अयूब की जो स्पीच है उसको पूरे पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, और ना सिर्फ पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, यूट्यूब पर तो बंद हुई, उसके बाद वो डिलीट भी कर दी गई। यानी कि अब आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में इन सारी चीजों के ऊपर तनकीद करने के हवाले से भी क्या पॉलिसी होगी, और ताकत का जो सरचश्मा है वो अब मुकम्मल तौर पर हकीकी आज़ादी मिल चुकी है। किसको मिली है? वो आपको और मुझे तो नहीं मिली है। जिनको पहले से आज़ादी तो थी, मगर वो आज़ादी कुछ इस तरह की थी कि उसके ऊपर तनकीद हुआ करती थी, और वो आज़ादी कुछ इस तरह की थी कि उसके बारे में बात होती थी कि ये मावराए आइन है, और ये गलत है, और ये मावराए कानून है, कानून की खिलाफ वर्जी है। वो सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम कानून के दायरे कार में, कानून के दायरे इख्तियार में लेके आई जा चुकी है। और अब ये बातें करने की किसी को ज़रूरत है और ना ही इजाज़त है, क्योंकि अब ये सब का सब लीगलाइज हो गया है, कानूनी हो गया है, और इसी को हकीकी आज़ादी कहते हैं, जो कि उन सब लोगों को मिल गई है जो कि हकीकी तौर पर इस मुल्क को अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह से 30-35 साल हुकूमत डायरेक्टली की है, बिलवास्ता की है, और बाकी भी जितने साल हुकूमत जिसकी भी रही है बिला वास्ता, उनका भी उसके अंदर हिस्सा रहा है। सच्ची मोहब्बत की एक जो होती है कंडीशन हुआ करती है, और वो ये होती है कि आप किसी की खुशी के लिए उसके कहे बगैर उसकी उम्मीद से, उसकी ख्वाहिश से भी ज़्यादा उसको दें। और यही हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने यह साबित किया है कि वो कुछ हलकों को, कुछ इदारों को, कुछ लोगों को किस कदर सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत करते हैं कि जो उन्होंने मांगा भी नहीं अभी अपने मुंह से, वो सब उठाकर उनकी गोद में रख दिया है। और इतने प्यार से, और इतनी खूबसूरती से, और इतनी मैं कहता हूँ लॉयल्टी के साथ जो है वो सर झुका के, सीने पे हाथ रख के उन्होंने ये सब कुछ किया है। खबर जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनको 2 साल की एक्सटेंशन, और जो बाकी सर्विसेज चीफ हैं उनको भी ऐसे ही दे दी गई है। और उसके साथ साथ आज एक और अहम खबर ये है कि वो जो सारी आपको व्लॉग्स और ख़बरें और तज्ज़िये और बातें नज़र आ रही थी कि अब बस अदलिया के अंदर मामलात जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, जस्टिस शाहिया अफरीदी ने फैसला कर लिया है, हुकूमत के बुरे दिन आने लगे हैं, ये सब कुछ होने लगा है, उस गुब्बारे में से भी हवा निकल गई है। और जैसा कि मैं आपको बताता चला आ रहा था पिछले पूरे हफ्ते से, शायद उससे पहले भी, कि ये सारा एक खेल का हिस्सा है, और ये मैच फिक्स्ड इस हद तक है और इस कदर खूबसूरती के साथ है कि चारों खाने चित कर दिया जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि कहाँ से किसका गिरेबान पकड़ें, किसको छेड़ें, किससे जवाब मांगें, किससे मुंसफी चाहें। ये सारी की सारी कहानी जो है, अब आपको पहले तो इसका जो है लुबे लुबाब समझा रहा था कि मैं अब इसका आपको जो हासिल है वो बताता हूं कि बुनियादी तौर के ऊपर ये सब कुछ करने के बाद अब कहानी किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है, इसमें कुछ तब्दीली आने की गुंजाइश है कि नहीं है। और अब मामला जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो हुकूमत साजी है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, किसी को किसी किस्म के शक की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, इसकी एक छोटी सी राउंड अप आपके साथ शेयर कर देते हैं कि जो लेजिस्लेशन हुई उसकी तफसीलात आपको बता देता हूं मैं।
کہ اس کے اندر جو سروسز چیف ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 سال ان کی مدت ملازمت ہوگی. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 64 سال کی جو ان کی ایک عمر کی قید ہوا کرتی تھی کہ جی اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. اس کا مسئلہ کس پرٹیکولر انسان کی وجہ سے, کون سے سروسز چیف کی وجہ سے یہ نقطہ ڈالنا ضروری تھا یہ میں نہیں جانتا. کون سا ایسا سروسز چیف ہے جس کی ریٹائرمنٹ کی ایج چل رہی تھی اور اس کے بعد یہ ایسا ہونا مشکل ہو رہا تھا, مگر اس نقطے کی ڈالنے کی وجہ جو ہے حکومت کو بہتر پتہ ہوگی, ہمیں کیا معلوم. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کوئی ایسے کیا بندہ برا لگتا ہے 1 سال کی ایکسٹینشن مانگتے ہوئے. اگر ایکسٹینشن ہوگی تو وہ پورے ماشاءاللہ سے 5 سال کی ہوگی کہ کسی صورت آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک ہی فیصلے کے ساتھ سارے مسئلے, ایک گولی 100 حل, ایک چپ 100 سکھ, اس طرح سے ایک دوائی ہے اور اس سے تمام کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. اکٹھی 5 سال کی جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جائے گی. پہلے پرویز مشرف جب پاکستان کے اندر مارشل لاء انہوں نے لگایا اور ان کی حکومت کو کہتے تھے کہ جی بڑا عجیب و غریب, کچھ لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کے بارے میں تنقیدی باتیں کرتے ہیں, مگر انہوں نے کافی لمبا عرصہ لیا, جنرل ضیاء الحق نے کافی لمبا عرصہ لیا. اگر اس دور میں یہ معاملات ہوتے, یہ پہلے سے ہی معاملہ سیٹ ہو جاتا 5×2 کا, تو وہ بھی 10 سال کے لیے بیٹھتے آرام سے. ان کو یہ ساری باتیں سننے, یہ ساری تنقید سننے, ڈکٹیٹر کی آوازیں سننے اور آمر اور ظالم, یہ ساری کہانی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. الحمدللہ اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, چیزیں بہتری کی طرف آ گئی ہیں, حقیقی آزادی مل چکی ہے. اب جو دوسرا ایک محاذ رہ گیا تھا وہ عدلیہ کا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے معاملات جو ہیں وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر سے جسٹس منیم اختر جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ بیچارے بہت ہی فٹ بال بنایا ہوا ہے غریب آدمی کو, کبھی بلاتے ہیں, کبھی نکالتے ہیں, کبھی رکھتے ہیں, کبھی باہر کرتے ہیں, کبھی اندر کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. میرا ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. ویسے تو یہ کارپوریٹ اور دوسری نوکریوں میں ہوتا ہے, اس طرح کی سرکاری نوکریوں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا. اب یہ ہوگا کہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس کی اندر ایک تو ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایک ہیڈ ہوگا, ایک سینئر ترین جج ہوگا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہوگا. یعنی کہ ان 3 میں سے ایک منصور علی شاہ صاحب, ایک چیف جسٹس صاحب, اور ایک ان کے آپ کہہ لیجئے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سینئر ترین جج ہوگا, جو کہ اب جسٹس امین الدین جو ہے اس پوزیشن میں آپ کو اور مجھے نظر آئیں گے. اور امین الدین خان صاحب جو ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کس کے چہیتے اور کس کے جو ہے وہ دل کے قریب تھے. کہنے کو تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دل کے قریب تھے, مگر قاضی فائز عیسیٰ جن کے دل کے قریب تھے ظاہری بات ہے ان کے بھی دل کے قریب تھے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس ساری کہانی کا جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر مخالفت کی آن دا ریکارڈ. وہ ایک گڈ گائے کا اپنا امیج برقرار رکھے ہوئے ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں پاکستان کی اس عدلیہ کے ساتھ جو کبھی کسی دور میں طاقتور ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ جو کیسز یہ ڈیسائیڈ کرنے کی بات بار بار آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا, جیسے منصور علی شاہ نے یہ سوال وہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی کنفیوزنگ معاملہ ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات کلیئر ہو ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ اور سمجھدار طریقے سے کہ کون سے کیسز آئینی بینچ پر جانے ہیں اور کون سے یہاں پر سپریم کورٹ میں رہنے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی حکومت نے پوری طرح سے مکمل طور پر حل کر دیا ہے. اس کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل بینچ خود کرے گا کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس آنے چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کی بھی زندگی میں کوئی پریشانی اب نہیں رہے گی, یحییٰ آفریدی کی بھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. سارے مسئلے مسائل انہوں نے اپنے سر لے لیے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا کیس انہوں نے لینا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ تارڑ صاحب ہمارے وزیر قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صرف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیسز نہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اب کون سا کیس ان کے پاس آئے گا. اگر وہ کیس سپریم کورٹ کے پاس ہے بھی تو وہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بڑے بھائی. تو پاکستان کے اندر اب بنیادی طور کے اوپر 2 ریاستیں چلیں گی. پاکستان کے اندر اب بنیادی طور کے اوپر 2 کورٹس چلیں گے, اور ایک نظام وہ ہے 2 نظام چلیں گے.
ایک نظام وہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ایک نظام وہ ہے جہاں پر 5 سے 10 سال تک کے آپ کے سروسز چیف ہیں، ایک نظام وہ ہے جہاں پر یہ سروسز چیف جو ہیں پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ایک نظام دوسرا وہ ہے جہاں پر پاکستان کے الیکٹڈ، اگر آپ کہنا چاہیں ان کو ریپرزینٹیٹیوز بیٹھا کریں گے، اور اب ان کے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس حوالے سے پھر کسی دن بات کریں گے، مگر ابھی تو سچویشن تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائے گی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ 3 ممبر باڈی ٹو فکس ریکنسٹیٹیوٹ سی جے پی سینئر موسٹ سپریم کورٹ جج اینڈ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز، یہ 3 لوگ بیٹھیں گے۔ اب امین الدین صاحب، یحییٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں گے۔ 3 ممبر کمیٹی comprising senior judge of constitutional benches and the next 2 most senior judges to decide through speaking order whether، وہی میں نے بتایا کہ جی کہ کون سا کیس لینا، یہ بھی وہ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ unless required by law every matter before Supreme Court to be heard in person، یعنی کہ کوئی بھی کیس چاہے کتنی بھی اسے کہہ لیں امپورٹنٹ اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو، اب کیسز اسی بنیاد پہ سنے جائیں گے کہ پہلے کیڑا آیا سی تے او دے بعد پہلے انہوں سنیا جائے گا، وہ حل ہوگا اس کے بعد، یعنی کہ بنیادی طور پہ جت لمبی ایک لائن کیسز کی لگی ہوئی ہے فروری 8 کے الیکشنز کے خلاف جو پٹیشنز ہیں، وہ بھی اب تاخیر کا شکار ہوں گی۔ اس میں کوئی جلدی نہیں، اس بات پہ کیا پریشانی ہے اور کیا جلدی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اور ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، جو اپنے لیے 2 ارب روپے کے جہاز خرید رہی ہے، وہ حکومت جو اپنے جو ہے بال بچے کے لیے بھی اقتدار کی ماشاءاللہ کرسیاں چمکا کے ان کو بٹھا رہی ہے، اختیارات جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ لیگلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ کیا غیر قانونی حکومت تو نہیں چل رہی؟ یہ فیصلہ کرنا انتہائی غیر ضروری ہے، اس میں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں، نہ گنجائش ہے۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کا کیس جلد سے جلد لگائیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کی یہ بات بھی اٹھا کے کوڑے کے بن میں پھینک دینی چاہیے، کیونکہ وہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ پاکستان کے ہونے والے بلکہ نہ ہونے والے چیف جسٹس ہیں وہ، اور وہ کبھی بھی پاکستان کے چیف جسٹس تو نہیں بن سکتے، جیسے یحییٰ آفریدی بن چکے ہیں، مگر ان کی اب حیثیت پہلے تو اور کم ہوئی کیونکہ ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، اب تو ان سب کے سب جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا تھلے لگے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز ہیں اس میں باقی ہیرے پیسے ایسے چن کے لگائے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ آپ اگر وہ ڈیسیجن اٹھا لیں جو کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں ہوئے ہیں، اس میں سے انہوں نے پورے کا پورا ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھائی کون سا جج ایسا ہے جو کہ تنگ کرتا ہے، جو کہ ریاست خلاف اور پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، ان تمام ججز کو انہوں نے سائڈ پہ ایسے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا ہے، اور اب وہ انہوں نے جو محب وطن ججز ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بٹھایا ہے۔ اس کے اوپر ہیڈ کریں گے ماشاءاللہ جسٹس امین الدین، جسٹس عائشہ ملک پنجاب سے ہوں گی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی سندھ سے ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے ہوں گے، اور جسٹس نصرت ہلالی خیبر پختونخوا سے اس کے اندر آئیں گے۔ اور ان سارے ججز کے بارے میں اگر میں تفصیلات اور ان کے کیسز کے ڈیسیجنز کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر کسی دن کریں گے، لیکن اس ساری کی کہانی سنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک حقیقی آزادی کا منظر، ایک حقیقی آزادی کا آبجیکٹو مکمل طور پر اچیو کر لیا ہے۔ پاکستان کے اندر اب کسی قسم کی نہ آپ کو اور نہ مجھے پریشانی کی ضرورت ہے۔ SIFC کے اوپر بھی آپ ملک کے اندر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تمام کانٹے ہمارے راستے کے نکل چکے ہیں، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ مکمل طور پر الحمدللہ 100% سیکیور ہے ہم لوگ۔ چائنیز جو ہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان کے جو سفیر ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حالات ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتے ہم جو ہے سی پیک کو آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اور اسی کے کہنے کے 3 دن بعد آج کراچی کے اندر جو ہے ایک دفعہ پھر گولیوں کا نشانہ بنے، بچ گئے، زخمی ہوئے چائنیز جو ہیں وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ
معاملات جو ہے وہ اس معاملے مخدوش ہے، لیکن ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی 5 سال پڑے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ایک دم سیٹ ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیزیں کس طرح سے آگے ہوں گی، اس کی آپ کو نشاندہی یہیں سے پتہ لگ جائے گی کہ محترم جو عمر ایوب صاحب ہیں آپ کے، ان کے ساتھ جو آج ہوا، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ ہم سب سے شاید زیادہ اختیار رکھتے ہیں انتظام میں حکومت کے بعد. ہمارے آئین کے مطابق تو انہی کے پاس ہوگا. تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ اور میں کہاں کھڑے ہو کر کس چیز کی مخالفت کر کے کیا آواز اٹھائیں گے؟ اب بس امنا صدقنا کر کے الحمدللہ پڑھے اور اس کے بعد امید یہی کرے کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور ایکسٹینشنز جو ہیں ان کی تاریں اور بھی لمبی ہوں، تاکہ آپ کی اور میری زندگی میں یہ روز روز کی ختم ہو جائے، جو کہ اب ہو چکی ہے. آپ کو، مجھے، اس قوم کو حقیقی آزادی بہت بہت مبارک ہو. اب وہ ہے کس کی، یہ آپ کو اور مجھے جو ہے آرام سے بیٹھ کے سوچنا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.